बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोशा खाना 2 में इमरान खान की जमानत हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर की फाइनल कॉल के ऊपर फिलहाल तक डटी हुई है। मुज़ाकरात की खबरें जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से आ रही हैं। हर कोई अपनी कहानी लेके सामने आ रहा है और ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो नून लीग से वाबस्ता रहे या नून लीग के दौर में ओहदों के ऊपर फायज रहे और फिर दोबारा से सहाफ़ियों का रूप धार के टीवी स्क्रीनों पे विराजमान हैं, वो भी अब तरह तरह के जो प्रोपोगंडे हैं वो करना शुरू हो गए हुए हैं। खैर, मामला है क्या, असल खेल चल कहाँ रहा है, क्या असल गेम हो रही है? सदीक जान साहब, एक तस्वीर है जो डी चौक की है, आपने भी वहां जाके वीडियो की और शाम में हमने देखा कि पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में नारेबाजी वहां पे हुई। सर, ये मामला अभी भी डी चौक के गिर्द घूम रहे हैं? देखें, मामला मैं समझता हूँ कि डी चौक से बहुत आगे चले गए हुए हैं। एक चीज़ आप गौर करें, गौर इस चीज़ पे करें कि जब 26वीं आईनी तरमीम करवा ली गई और सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया गया और याहिया अफरीदी साहब को सिलेक्ट कर लिया गया और याहिया अफरीदी साहब को चुना गया और उनको नून लीग ने, जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने कहा कि हमें एतमाद है, उनके ऊपर भरोसा है, और काजी फायजी साहब ने भी उनको ग्रीन सिग्नल दिया कि याहिया अफरीदी साहब से जो भी काजी साहब की बात हुई तो काजी साहब ने उनका नाम रिकमेंड किया और याहिया अफरीदी साहब को बना लिया गया। तो अदलिया पे भी कब्जा हो गया और याहिया अफरीदी साहब ने अपने इख्तियारात भी सरेंडर कर दिए। याहिया अफरीदी साहब ने आईनी बेंच भी नून लीग की मर्जी का बनवा दिया और ना सुप्रीम कोर्ट से कोई खौफ, ना आईनी बेंच से कोई डर। आमिर फारूक साहब की अदालत से ठंडी हवा के झोंके, आलिया नीलम साहबा से कोई ख़तरा नहीं, तो बाकी भी तरमीम करवा ली गई। तो उसके बाद जब तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल दी तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आप तहरीक इंसाफ से बात करना शुरू हो गए? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप अली अमीन गंडापुर को 24 घंटों में 2 बार अडयाला जेल खुलवा कर मिलवाते हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि 2 जज जो हैं वो छोटे कमरे में सर्वेंट रूम जो है वहां पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो बड़े कमरे में अली अमीन गंडापुर बैठा है, तो जजेस को आपने सर्वेंट क्वार्टर में या वो सर्वेंट रूम में बिठाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वो सफाई वाले बैठे होते हैं, वहाँ पे जजेस इंतजार कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जाएंगे तो फिर हम वहाँ पे जाके अदालत लगाएंगे। तो क्या ऐसी मजबूरी है भाई? आपने तो सब कुछ फतह कर लिया ना, अदालत आपने फतह कर ली है, कानून साजी आपने करवा ली है, हुकूमत कहती है हमारा किला मजबूत है। मियाँ साहब भी यूरोप, जनीवा, हर जगह फिर के आ गए हैं कि हवाखोरी करके आ गए हैं कि यार बड़ा तुमने 3-4 महीने मुझे बिठाया है वोट डालने के लिए, तो आप बात क्यों कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मामला, मैं आपको पहले भी मैंने इंटरव्यू में कहा है कि मामले को आप आइसोलेशन में मत देखें। पहली बात तो ये देखें कि सब अभी तक हैरान है, परेशान है कि इमरान खान साहब ने इतनी शॉर्ट टाइम क्यों दिया, यानी 10-12 दिन के नोटिस के ऊपर उन्होंने फाइनल कॉल दे दी। मतलब फाइनल कॉल का मतलब क्या होता है कि डू और डाई जो कह रहे हैं वो, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, इस तरह के वो नारे लगा रहे हैं। तो इससे पहले जब इमरान खान साहब ने इस तरह की कॉल दी तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने पहले तैयारी शुरू हुई है और कम से कम 2-2 माह पहले तारीख आई है और फिर 2 माह तैयारी हुई है। यहाँ पे क्या हुआ कि 12 दिन का टाइम, और एक ऐसे टाइम के ऊपर जब बज़ाहिर इस निज़ाम का कब्जा मुकम्मल हो गया, जब इस निज़ाम का पूरा कंट्रोल हो गया, जब अदलिया हर चीज़ उन्होंने मैनेज कर ली और आपने कॉल दे दी, और आपके कॉल देने के बाद वो खौफजदा भी हो गए, वो आपसे बात करने पे भी तैयार हो गए। पहली बार इतनी संजीदगी। मुझे जो इसमें लगता है ना वो इंटरनेशनल फैक्टर ही लगता है, मुझे ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात नहीं लगते। इंटरनेशनल फैक्टर मुझे इसलिए लगता है कि आप देखें ना कि कितनी तेजी से चीजें हो रही हैं। यानी नवंबर की अगर आप बात करें तो कांग्रेस के 54 मेंबर्स जो बाइडन को खत लिखते हैं और उसमें वो जो बाइडन को नहीं, वो दरअसल ट्रंप को ही मुखातिब कर रहे हैं, ठीक है। वो डोनाल्ड लू के बाद जो भी आएगा सफीर उसको मुखातिब कर रहे हैं, वो सॉरी डोनाल्ड लू नहीं, डोनाल्ड ब्लूम, ठीक है। वो उसके बाद यूके से एक लेटर सामने आ जाता है, कनाडा में एक डेवलपमेंट हो जाती है। फिर आप देखें कि 24 को मेरे नज़दीक यहाँ से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो जो 30 से 35 मुल्कों में तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है ओवरसीज पाकिस्तान, वो मेरे लिए ज़्यादा सीरियस है, जिसको मैं देखता हूँ कि वो इस निज़ाम के लिए ज़्यादा सीरियस है। ईसा नकवी साहब से मैंने एक बार पूछा, जब कुछ रिपोर्ट्स आई और ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आई और हुकूमत ने उड़ा के रख दिया और हुकूमत ऐसी की तैसी ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने कहा ईसा नकवी साहब एक टाइम था इमरान खान के दौर में कि किसी परिंदे को भी कुछ हो जाता था ना तो इंसानी हकूक की तंजीमें एक्टिव हो जाती थी, दुनिया भर से बात होने लग जाती थी। अब यानी आप देखें कि कॉमन हाथी जो है, जिसके साथ हमारे दोस्त उमर इनाम साहब का बड़ा प्यार था, कॉमन हाथी के लिए जितनी आवाजें पूरी दुनिया से बुलंद हुई, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ जबर बर्बरियत फसाइयत हुई उसके मुकाबले में 1% भी नहीं हुई। मतलब इमरान खान के दौर में एक हाथी के लिए इतनी आवाज बुलंद हुई और नून लीग के दौर में जितना नून लीग ने कुछ किया उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका
کہ امام پہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو عیسیٰ نقوی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں جتنی رپورٹ سے جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ امریکہ تک پہنچ نہیں رہا. وہ ہم سے اچھی آرکائیونگ کرتے ہیں, ان کی فائلیں ہم سے اچھی بنی ہوئی ہیں, ان کی ڈاکومنٹیشن ہم سے اچھی ہے, یہ ساری چیزیں فائلوں میں لگ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب کبھی امریکہ کے اندر کوئی تبدیلی آئی نا ان کی پالیسی کے اندر, تو یہ ساری چیزیں جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ ایک ایک چیز آپ کے خلاف استعمال ہوگی. اب اس کا پہلا تو انڈیکیشن آپ دیکھیں, کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے انٹرنیشنل ایشو زیادہ لگتے ہیں. پہلی انڈیکیشن تو آپ نے دیکھ لی کہ صالح ظافر صاحب دفتر خارجہ سے متعلقہ ایک خبر لگاتے ہیں اور اگلے دن دفتر خارجہ چڑھائی کر دیتا ہے, جنگ اور دی نیوز کو گھٹیا قرار دے دیتا ہے اور ستائی قرار دے دیتا ہے, ان کی صحافتی اقدار کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیتا ہے اور رگڑ دیتا ہے صالح ظافر کو. دیکھیں صالح ظافر صاحب پہ ہم تنقید بہت کرتے ہیں, لیکن جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے, چاہے ان کا ایکسپیرینس سارے کا سارا ایک خاص اس کے اوپر ہے جو ان کا ایک ملکہ ہے ان کے پاس, لیکن صالح ظافر صاحب یہ نہیں کر سکتے کہ وہ دفتر خارجہ سے متعلق خبر جو ہے وہ ان سے بات کے بغیر لگا دے. یہ میں نہیں ماننے کو تیار. دفتر خارجہ نے خبر دی تھی کہ یہ امریکہ کے ایم پی کے کانگریس ممبران مداخلت کر رہے ہیں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, بیان دیا تھا دفتر خارجہ نے. پھر کیا ہوتا ہے, اگلے دن دفتر خارجہ مکر جاتا ہے, کہاں پہ ٹانگ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں ہے, اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, اس کو پتہ ہے چیزوں کا. وہ جیل بیٹھ کے, اور آپ دیکھیں نا کہ میں نون لیگ کے ایک حامی صحافی کا پڑھا تھا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے پوری دنیا سے مخاطب ہے, اور تم پوری دنیا میں پھر کے اور آئسولیٹ ہوئے پھر رہے ہو. میاں نواز شریف نے کتنے انٹرویوز دیے ہیں, پاکستان کی میڈیا کو کتنے دیے ہیں, وہ اس نے جیل بیٹھ کے پچھلے 1 سال میں 1.5 سال میں اتنے انٹرویوز دے چھوڑے ہیں کہ آپ کے پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں, سن 2000 سے لے کے اور 2024 تک 24 برسوں میں, چاہے مشرف تھا جس کا انٹرنیشنل ظاہر ہے اس وقت ریلیونس بھی ہو گئی تھی 9/11 کے بعد اور وہ ساری چیزیں, اور افغانستان کی وجہ سے, پچھلے 24 سال میں مشرف سے لے کے اور شہباز شریف تک درمیان میں جتنے وزراء اعظم ہیں سب نے ملا کے آج کل انٹرنیشنل اتنے انٹرویوز نہیں دیے جتنے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے دیے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے اس نے جیل سے بیٹھ کے آرٹیکل لکھے انٹرنیشنل اخبارات میں, اور ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں جی وہ تو اتنے $1,00,000 لگتے ہیں اور اتنے پیسے لگتے ہیں تو لگ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے بھائی, آپ بھی لگوا لیں. شریف خاندان کے پاس پیسوں کی کمی ہے, آپ بھی لگوا لیں. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جب ساتھ تھا تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, اب فرق پڑے گا. جب ایک ہفتے کے اندر یو کے, یو ایس اور کینیڈا سے ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں تو اس کو آسان مت لیجیے. آپ یہ کہتے ہیں نا یہ فیصل بارڈر کو چھوڑ دیا امریکہ کے اوپر کہ جا کے امریکہ کے اوپر چڑھ جاؤ, یہ فرسٹریشن ہے اصل میں. ٹھیک ہے, ورنہ مجھے بتائیں اگر پی ٹی آئی کی کوئی دم خم نہیں رہا اور آپ نے نظام پہ قبضہ اور کنٹرول مکمل کر لیا ہے اور آپ کے اوپر کوئی بھار نہیں ہے, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, تو کیوں علی امین گنڈاپور کو 24 گھنٹوں میں آپ نے 2 بار اڈیالہ جیل کھلوائی ہے؟ کیوں علی امین گنڈاپور خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ کیوں ابھی تک خان سے ملاقاتوں پہ پابندی نہیں لگی؟ 20 اچھا, ایک چونکہ بات آپ نے ایک بیچ میں امریکہ کی بھی کر دی ہے, تو بڑے سینئر لوگ, وہ جیسے میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا نا, جو وہ ساجد گوندل صاحب کہتے ہوتے ہیں اکثر طبقہ ملامتیہ, تو وہ طبقہ ملامتیہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے بیٹھ کے یہ کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی نے جتنی بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی نا جی, وہ کیملا ہیرس کے اوپر کی ہوئی تھی, وہ نائب صدر تھی تو صدر بننے والی تھی, تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ تھی, تو ٹرمپ آئے گا اس سے کوئی فرق شرک نہیں پڑتا. میں نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ کے آنے سے فرق پڑتا ہے, نہیں پڑتا, بھاڑ میں جائیں وہ بھی اور باقی بھی. مدعا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, نہ ہو کسی کی مداخلت, ہم اس پہ زیادہ خوش ہیں. لیکن یہ جو اینگل وہ لے کے آئے ہیں ایک نیا کیملا ہیرس والا, وہ سمجھ میں آتا ہے یہ کیا فرسٹریشن یہاں تک پہنچ گئی ہے, اس لیول تک پہنچ گئی ہے. آپ اجازت دیں گے میں نام لے لوں؟ جی لیں. یہ بات سما ٹی وی پر کی ہے ابصار عالم صاحب نے. اب آپ دیکھیں, میں دیکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ, میں کوئی تنقید ان پہ سخت الفاظ میں اس لیے نہیں کرتا, کسی دور میں نے کی بھی ہے بہت زیادہ, لیکن نا ان کے شاگرد جو ہے نا وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں, ٹھیک, ان کے شاگرد میرے دوستوں میں سے ہیں, تو ایک حیا ہوتا ہے, تو میں اس لیے چلیں ان کو نہیں ظاہر ہے ہم وہ اخلاقیات کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ میں اس لیے سخت الفاظ استعمال ان کی گفتگو کے اوپر, ان کی جو جرنلسٹک معاملات ہیں اس کے اوپر تو ہر کسی کو حق ہے کہ کرٹیسزم کرے. ابصار عالم صاحب سما پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ٹوٹل انویسٹ کیا تھا لابنگ کر کے اور کیملا ہیرس پہ. یہ بات ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ پی ٹی آئی نے ٹوٹل انویسٹ جو کیا وہ ٹرمپ کے اوپر کیا. اور میری اطلاع یہ ہے, مجھے اب کیونکہ اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو ہے نا وہ مجھے کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں, یہ کہ یہ بات کس نے کی ہے, کیونکہ دن میں آپ 40-50 لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں. تو کسی نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی نے اس وقت ٹرمپ کو جا کے اور فنڈنگ کی جب ابھی یہی نہیں نظر آ رہا تھا کہ ٹرمپ الیکشن میں ہوگا, جب یہ تھا کہ ٹرمپ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا, جب عدالتوں سے اس کو سزائیں ہو رہی تھیں اور چیزیں ہو رہی تھیں, اس وقت پی ٹی آئی نے جا کے سب سے پہلے اس کو فنڈنگ کی. پی ٹی آئی کے وہاں جو امریکنز ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے نہیں, یعنی پی ٹی آئی کے وہاں پہ ہم, جی ٹھیک ہے, پورے پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹوٹل وہاں پہ ٹرمپ کے ساتھ تھی.
ایک ہمدردیاں بھی جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، کیوں تھی؟ کیونکہ جو بائیڈن کے وہ خلاف تھے پاکستانی، اور نفرت کرتے تھے جو بائیڈن سے کہ اس نے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی کروائی، عمران خان کی حکومت گرائی، تو وہ پاگل ہیں جس جو بائیڈن کی امیدوار کیملا جو ہے اس کا پتہ تھا کہ اس نے آگے کی تباہی اور بربادی ہم کرنی۔ جیسے جو مڈل کلاسی ہوتے ہیں نا وہ مثالیں یا میں ایک بات اس کو مکمل کر لوں، اب مجھے بتائیں اس پہ اگر پی ٹی آئی والے اب تبرہ کریں گے، جو سخت الفاظ استعمال کریں گے، تو پھر اخلاقیات یاد آ جائیں گی ابصار عالم کو۔ اب اس کیا میں دیکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو پرو پی ایم ایل این ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟ کیا یہ دو نمبری نہیں ہے؟ کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ میں لفظ بکواس استعمال نہیں کر رہا، کہ یہ کہنا ابصار عالم صاحب کا کہ پی ٹی آئی نے لابنگ کر کے سارا پیسہ کیملا پہ خرچ کیا ہے، اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، وہ اسی سے جاتے جاتے کنکلوڈ کرتے ہوئے، کل میں نے جب ہم ویڈیو کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ جہاں سے ہم لوگ سارے دوست چائے پیتے ہیں، تو وہ جو کوئٹہ کیفے ہے اس کے کاؤنٹر پہ جو شخص، یہ بلکہ وہ جو چائے بنانے والا ہے، اس نے کہا کہ اگر جس دن عمران خان آئے گا میں سب کو گڑ والی چائے جو ہے وہ مفت پلاؤں گا۔ تو اسی طرح کی ایک مثال میں بتا دیتا ہوں، جس دن یہ الیکشن یو ایس کا ہو رہا تھا، تو جہاں سے یہ آپ کے دوست فیضان صاحب اور مصدق صاحب، ضمیر صاحب، میں بھی جہاں پہ جا کے ہم خط وغیرہ کروا لیں یا کٹنگ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ لو جی ہون دیکھو گے آ گیا ٹرمپ تے ہون عمران خان، یعنی اس بندے کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ آیا ہے اور پی ٹی آئی کی فیلیشن یا امیدیں جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو ابصار عالم صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو پھر سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی جو بات جس جگہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہاں پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ سب سے زیادہ محلے میں وائرل ہوتی ہے۔ وہ رضوان گلدئی صاحب سے رات میں نے کل رات ایک پوچھا، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے دوسری شادی کی، تو میں نے کہا یار یہ خبر لیک کیسے ہوئی نا، کیونکہ ان کی پہلی بیگم نے ان کو بلاک کر دیا ہے۔ میں نے کہا یار یہ اس کی دوسری شادی، اس نے تو پاکستان سے ہزارہ میل دور بیٹھ کے اور باہر بیٹھ کے شادی کی ہے، تو یہ خبر لیک کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے سارا بتایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، کہتے ہیں ان کو جب یہ خبر پتہ چلی تو کہتے ہیں ان کو یہ خبر پتہ چلنے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے اپنی مانسیرا کی زبان میں وہ مثال سنائی کہ حمام والے کو جو بات پتہ چل جائے تو سمجھیں کہ پورے گراں کو پتہ چل گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہاں پہ یہ بات جو ہو رہی ہے وہ پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں سے کی ہوگی، وہ بات آپ نے ٹھیک ہے کہ پاکستان میں سب کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی کی اوورسیز جو امریکہ کے اندر ہیں ان کی ہمدردیاں ساری کی ساری ٹرمپ کے ساتھ تھی۔ تو میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ جو 24 کو آئسولیشن میں مت دیکھیں، زیادہ سیریس معاملہ 30 سے 35 ملکوں میں جو پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے وہ ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اوورسیز ایک پلان کر رہے ہیں کہ 50 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، میڈیا ہاؤسز یا میٹر کرنے والی جو جگہیں ہیں ان کی وہ ایک لسٹ بنا رہے ہیں، جس پہ پی ٹی آئی اوورسیز کا پلان یہ ہے کہ 1 لاکھ ای میلز کریں گے پاکستان کے انٹرنل حالات کے اوپر، اور وہاں سے کوئی ایسی چیز آ گئی تو وہ بھی ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کیا کر لے گا، ٹرمپ اور کچھ بھی نہ کرے نا، صرف آئی ایم ایف کو کہہ دینا، اشارہ کر دے، جو مریم نواز نے فراڈ کیا ہے پنجاب میں، آئی ایم ایف کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کے اوپر ہی کوئی چیز آ گئی نا تو آپ کے گلے پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی میٹر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت جتنی انڈیویجولس کو انفرادی طور پہ فنڈنگ کر رہے ہیں پاکستان میں، جو اس وقت وہ لگا بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کا کمپٹیشن ایک لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے طور پہ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، کوئی ایسے لوگ پورے پاکستان سے جو اسلام آباد آنا چاہتے ہیں ڈی چوک، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو ان کو جو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ تو اگر اوورسیز پاکستانیوں کی کوششوں اور کاوشوں سے 10,000 بندہ بھی ان کی کوششوں اور کاوشوں سے آ گیا تو وہ اس سے باہر ہوگا جو پی ٹی آئی لانا چاہ رہی ہے۔ چلیں جی، اللہ کرے آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی چلتا رہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ معیشت بہتر ہونی چاہیے، حکومت جس کی بھی ہو۔ اصل کھیل کہاں پہ چل رہا ہے، صدیق جان صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔